बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल रिपोर्ट से रिलेटेड जो विटनेसेस हैं क्रिमिनल ट्रायल में इरादा कत्ल और कत्ल के मुकदमात में जब आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है एज ए डिफेंस काउंसिल, तो उसमें कुछ चीज़ों को आप जहन में रखिएगा। पहली चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि जाए वकूआ से हॉस्पिटल जो है जहाँ पर डॉक्टरी नतीजा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी थी, फासला कितना है, यानी जाए वकूआ से हॉस्पिटल कितनी देर लगती है, ये क्रॉस में आप पुट कीजिएगा, क्योंकि मामला है तजाद लेके आने का। उसके बाद क्या इंजर्ड पर्सन का जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है वो बजरिया पुलिस करवाई गई थी। इंजर्ड पर्सन्स को हॉस्पिटल लेके कौन गया था, कितने बजे लेके गए थे, क्या मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो थी वो पुलिस डॉकेट के जरिए हासिल की गई थी। जिस गाड़ी में मजरूब को हॉस्पिटल में लेके जाया गया वो कौन सी गाड़ी थी, किसकी थी और उसका नंबर क्या था। उसके बाद एक चीज और है अहम कि मर्डर केसेस में खासतौर पर कि पुलिस के आने तक क्या मजरूब जाए वकूआ पर मौजूद रहा है, या पुलिस के आने से पहले ही गवाहान जो हैं जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट से रिलेटेड हैं या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रिलेटेड हैं, क्या वो उनको लेके हॉस्पिटल जा चुके थे। उसके बाद मेडिकल लीगल रिपोर्ट कितने बजे हासिल की गई थी। मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स के लिए जब इंजरीज को चेक किया गया तो वो कितने बजे का टाइम था और किस डॉक्टर ने या किस वार्ड बॉय ने उसको चेक किया था या किस नर्स ने उसको चेक किया था। अगर मर्डर केस है तो क्या डेड बॉडी पहले या सीधा हॉस्पिटल, किस गाड़ी पे 112 एम्बुलेंस थी। उसके बाद कौन उस डेड बॉडी को लेकर गया था, किस वक्त लेके गया था और पोस्टमार्टम का टाइम कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे खत्म हुआ। उसके बाद एक क्रिमिनल ट्रायल जो कि इरादा कत्ल से मुतल्लिका हो या कत्ल के मुकदमात में खास तौर कि जिस गाड़ी में भी मकतूल को इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल लेके गए हैं, जब मेडिकल से रिलेटेड जो गवाहान हैं उन गवाहान के बयान में उस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन में फर्क आ जाए, नंबर में फर्क आ जाए, उस गाड़ी के ड्राइवर का ना पता चले, डिफरेंट आ जाए, सारे मामला बातें मुख्तलिफ फैक्ट्स आ जाएं, देन आप अच्छे वकील हैं, डिफेंस काउंसिल हैं अच्छे, और आप अपने मुल्ज़िम को अच्छे तरीके से क्विट करवा के ले जाएंगे। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2018 SCMR पेज 153 में इसकी इंटरप्रिटेशन दी गई है। उसके बाद ये जहन में रखिएगा कि इंजर्ड पर्सन पुलिस के आने तक मजरूबी हालत में जाए वकूआ पर रहा था। जब पुलिस आई तो पुलिस उसको पहले थाने ले गई या पहले हॉस्पिटल ले गई, इस बात को आपने जरूर पुट करना है क्रॉस एग्जामिनेशन में। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट एक्विटल की पिछले दिनों देखने का इत्तेफाक हुआ। 2017
SCMR پیج 1672 میں اس بات پہ کافی اچھی بحث کی گئی ہے. بات میڈیکل رپورٹ کے بتا موضوع کو پولیس خود ہاسپٹل لے میں ضرور آپ اپنے دے سکتے ہیں. اس سے 2017 YLR پیج 1858 میں آپ کو اچھی انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے. قتل کیسز کے اندر اگر پوسٹ مارٹم کروانے میں غیر معمولی تاخیر ہے تو دین اس کا مطلب ہے کہ گواہان وقوع کے اوپر موجود نہیں تھے اور FIR بھی جو ہے وہ صلاح مشورے کے بعد کاٹی گئی ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ نے کراس میں پٹ کرنی ہے اور کراس میں پٹ کر کے آپ نے لے آنی ہے صفائی مثل پر اور پروسیکیوشن کیس کو ایز اے ڈیفنس کونسل آپ نے شٹر کر دینا ہے. اس حوالے سے 302 کے مختلف مقدمات میں بعض اوقات 12 گھنٹے بعض اوقات 11 گھنٹے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ڈیلے آ جاتا ہے, 20 گھنٹے تک کا ڈیلے آ جاتا ہے. اور اس ڈیلے کو آپ نے اس طرح سے پٹ کرنا ہے کراس ایگزامینیشن میں کہ جو گواہان تھے میڈیکل کے, جو پوسٹ مارٹم کے گواہان تھے مرڈر کیس میں, وہ موقع پہ موجود ہی نہیں, ان کی موجودگی نہیں ہوگی. اٹ مین کہ پروسیکیوشن کا کیس شٹر ہو گیا. اس حوالے سے PCO کیس لاز ہیں 2017 PCRLJ پیج 2 اس میں 24 گھنٹے کا ڈیلے ہے اور پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن کے ذریعے ڈیفنس ہے. PLJ 2014 CRC پیج 449 ہے. 2014 YLR پیج 2227 ہے اور 2011 SCMR پیج 1190 لینڈ مارک اسسمنٹ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ڈیلے کے حوالے سے. اب اتنا فرق آ گیا ٹائم میں کہ اور یہ کراس ایگزامینیشن میں بھی پٹ کیا گیا کہ 11 گھنٹے کا جو ڈیلے تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں, اس حوالے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو گواہان استغاثہ تھے, جو آکولر حتیٰ کہ آکولر وٹنسز وہاں موجود نہیں, ان کی موجودگی مشکوک ہو جاتی ہے. اور آکولر وٹنسز کی موجودگی اگر آپ نے مشکوک کر گئے ہیں تو اچھا کام کر گئے ہیں ایز اے ڈیفنس کونسل. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بندہ کوئٹ کر دیا تھا. اس سے پہلے 20 گھنٹے کی ایک لا سائٹیشن ملتی ہے 2002 SCMR پیج 1986 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور یہ کراس ایگزامینیشن یہ ایک ایسا سرچ انجن ہے جس کے ذریعے ایک ڈیفنس کونسل کمال کر سکتا ہے. واقعی میں اس کو میجک سمجھتا ہوں کہ یہ ہم وکیلوں کے ہاتھ میں ڈبل ایج ویپن اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ہم سچائی کو باہر نکال کے لے آتے ہیں اور ہر چیز کھل جاتی ہے. اس کے بعد بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انجرڈ پرسن یا جو ڈیزیز پرسن ہے اس کی لاش جو ہے وہ اس وقت تک جائے وقوع پر پڑی رہتی ہے جس وقت تک پولیس نہیں آتی, کوئی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. اس کے بعد پھر جب FIR کی باری آتی ہے, اس میں ڈیلے آ گیا ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی FIR میں بھی ڈیلے آ گیا ہوتا ہے. کافی مل ملا کے اتنی دیر میں گواہان کریٹ کیے جاتے ہیں, جعلی گواہان ڈالے جاتے ہیں FIR میں. اور جناب وہ لوگ جو شامل نہیں ہوتے لکھا جاتا ہے اور کراس کے ذریعے آپ نکال لیں گے اور آپ ایک اچھے ڈیفنس کونسل بنے ثابت ہوتے ہیں. اس حوالے سے 2017 YLR پیج 48 نوٹ 65 کو دیکھ لیجئے گا. یاد رکھیے گا کہ ایک بڑی اہم چیز ہے نقشہ مضروبی. اب نقشہ مضروبی کتنے بجے بنایا تھا اور میڈیکل لیگل رپورٹ جو ہے وہ کتنے بجے حاصل کی تھی. اب یہ ساری چیزیں آپ کراس میں کنفلکٹ لے آئیں گے, تضاد لے آئیں گے اور اکوٹ کروا کے لے جائیں گے اپنا بندہ. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک اسسمنٹ ہے
کیس میں کی گئی تھی. دیکھیے گا 2015 PCRLJ پیج 1023 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مضروب کا نتیجہ میڈیکل لیگل رپورٹ حاصل کرنے کے بعد نہ تو کوئی ڈاکٹ حاصل کی گئی ہوتی ہے، نہ ہی تفتیشی نے کوئی اپلیکیشن برائے اصول میڈیکل لیگل رپورٹ جو ہے وہ گزاری ہوتی ہے. یہ باتیں آپ نے کراس ایگزامینیشن میں پٹ کر کے اپنے کلائنٹ کو فیور دینی ہے ایز اے ڈیفینس کونسل، اور آپ بندہ کوئٹ کروا لیں گے. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2015 YLR پیج 1404 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن اچھی دی گئی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مقتول کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ FIR سے پہلے ہو جاتا ہے. دین یہ بات اگر نکل آتی ہے کراس کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعی اور گواہان موقع پر موجود نہیں تھے، سارا کچھ امپلانٹ کیا گیا ہے. یہ بات لوگوں کے منہ سے نکل گئی اور آپ نے نکلوانی ہے اچھے ڈیفینس کونسل. پروسیکیوشن شیٹر ہو جائے گی. پروسیکیوشن کا کیس جب شیٹر ہو گیا ہے تو ایز اے ڈیفینس کونسل آپ اچھا کام کر جاتے ہیں. اس حوالے سے ایک کیس لا ہے 2013 CRLJ پیج 524C میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے وقت بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کیا اس وقت مقتول کی لاش کو کس کس نے شناخت کیا تھا. اگر شناخت ہوئے تھے تو گواہان شناخت لاش جو ہیں وہ کیا پیش ہوئے ہیں. اگر نہیں ہوئے ہیں پیش دین یہ بات آپ نے پٹ کرنی ہے اور نکال دینی ہے. اچھے ڈیفینس کونسل آپ اپنا کام کر جائیں گے اور بندہ کوئٹ کروا دیں گے. اس حوالے سے کیس لا ہے 2013 YLR پیج 2748 اور 2013 YLR پیج 2800 پٹ کیا. اور کمال کے وکیل صاحب نے انہوں نے اچھی کراس ایگزامینیشن کی ہے اور جو لاش کو شناخت کرنے والے گواہان جب سرے سے پٹ ہی نہیں کیے گئے، رکھے ہی نہیں گئے ہیں، دین یہ بات جو دوسرے گواہان تھے میڈیکل رپورٹ سے ریلیٹڈ، پوسٹ مارٹم سے ریلیٹڈ، ان سے سوال پٹ کر کے آپ نکلوا لی انہوں نے بات، اور اسی بنیاد پہ فائنل بحث کر کے ایز اے ڈیفینس کونسل وہ کامیاب ٹھہرے تھے. اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدعی اور گواہان جو ہوتے ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بذات خود اس میت کو، اس لاش کو ہاسپٹل نہیں لے کے گئے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ لاش کے ساتھ گئے ہوتے ہیں. یہ سوال آپ نے ضرور پٹ کرنا ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ وہ ساتھ نہیں گئے، بس ایمبولینس میں انہوں نے رکھ دی، تو اٹمین کے یہ معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کیس لا ہے 2010 PCRLJ پیج 1494 میں اس بات کی اچھی انٹرپریٹیشن ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ آکولر وٹنسز مرڈر کیس میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں اور میڈیکل لیگل رپورٹس یا پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، تو یہ دیکھیے گا کہ جو کمپلیننٹ ہے اور جو مضروب ہے اور جو آکولر وٹنسز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یا دوسرے گواہان جو رکھے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں کس حد تک رشتہ داری تھی، اور کیا موقع پر چشمدید اگر گواہان موجود تھے، مثلا مقتول کا اگر والد موجود تھا، بھائی موجود تھے، تو کیا انہوں نے اس مضروب کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، یا اس کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے، کوئی انہوں نے ریٹیلیشن نہیں کیا ہے. آپ نے یہ سوال کراس ایگزامینیشن میں پٹ کر کے اس بات کو صفحہ مثل پہ لے آنا اور اپنے کیس کو ایک اچھے ڈیفینس کونسل کے طور پہ پلیٹ کرنا ہے. اس حوالے سے 2009 YLR پیج 2241 کو دیکھیے گا. اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پولیس خود بخود جو ہے بجائے وقوع سے میت کو اٹھاتی ہے، ہاسپٹل لے آتی ہے، اور گواہان کے منہ سے بھی آپ پٹ کر کے نکلوا لیتے ہیں اس بات کو کہ بھئی ساتھ ہم نہیں گئے تھے. بھی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، سگے بھتیجے بھانجے ہیں، وہ موقع پہ موجود تھے تو وہ پھر ہاسپٹل کیوں نہیں گئے. یہ سوال آپ پٹ کر کے کراس ایگزامینیشن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ نکال سکتے ہیں. اس حوالے سے کیس لا ہے 2008 YLR پیج 248 میں اس بات کی بڑی اچھی انداز سے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی.
اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت مقتول جو ہے وہ رات پر کسی اور جگہ پر یعنی تھانے میں یا گواہان کے گھر پہ پڑی رہتی ہے، اگلے روز پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے۔ اس بات کو اگر جتنا ڈلے ہے نا پوسٹ مارٹم کا، اس کو آپ نے سوال میں پٹ کر کے اس کو صفحہ مثل پہ لے آنا ہے۔ اور اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے ایک 2002 SCMR پیج 1535 جو ہے، اس بات کو اچھے انداز سے اس وکیل صاحب نے ایز اے ڈیفینس کونسل اچھا پلیٹ کیا اور اپنے ملزمان کو کوئٹ کروا لیا تھا۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر تھا اس کی ڈیوٹی کتنے بجے شروع ہوئی، کتنے بجے ختم ہوئی، اور کتنے بجے وہ ڈیڈ باڈی جس کا اس نے پوسٹ مارٹم کیا ہے وہ ہاسپٹل میں لائی گئی ہے، کتنے بجے اس نے پوسٹ مارٹم شروع کیا، کتنے بجے اس نے ختم کیا۔ اس کو سوال میں پٹ کر کے تضاد لے آئیے گا۔ اگر تضاد آئے بھی تو آپ ایز اے ڈیفینس کونسل اچھا ڈیفینس لے لیتے ہیں اور کراس کے ذریعے اچھا پوائنٹ گین کر لیتے ہیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2003 PCRL پیج 940 میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو گواہان پوسٹ مارٹم گواہان جو ڈاکٹری نتیجہ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں سے آپ یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ جس وقت پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے اس وقت تک FIR جو ہے پولیس ڈاکومنٹس کے ساتھ نہیں تھی، تو اٹ مین کہ وہاں پہ صلاح مشورہ جاری تھا FIR کروانے کے لیے کنوں کنوں بک کرنا ہے۔ جب کس کس کو بک کرنے کی بات آپ نکلوا کے لے آئیں گے تو جناب آپ ایک اچھے ڈیفینس کونسل اور آپ اپنا پوائنٹ اچھا کر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2003 PCRL پیج 1977 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن جاتی۔ بعض اوقات ڈاکٹری نتیجے میں اور وقوع کے ٹائمنگ میں فرق آ جاتا ہے، دین بھی آپ اس چیز کو پٹ کر کے لے جائیے گا۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ مضروب ہوتا ہے، مضروب جائے وقوع سے جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کی گواہان کہتے ہیں کہ وہ اس وقت زندہ تھا، جائے وقوع پر بندہ زندہ تھا، ہاسپٹل جاتے جاتے بندہ مر گیا۔ یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مضروب کو گجرانوالہ کے DHQ میں لے جاتے ہیں، جہاں پہ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹرز کی اسپیشل سلوگن ہے، انہوں نے رکھے ہوئے ہیں لور لے جاؤ لور لے جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، بڑے عرصے پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھا یہاں پہ کچھ بڑا بندہ مرڈر ہوا، اللہ خیر کرے، تو ابھی وہ لے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا لور لے جاؤ لور لے جاؤ۔ یعنی جب آپ کراس ایگزامینیشن کریں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مضروب کو کوئی بھی ابتدائی طبی مدد دینے کے بغیر ہی دوسرے ہاسپٹل میں دوسرے ضلع کے ہاسپٹل میں ریفر کر دیا گیا ہے، چونکہ رستے میں خون ہی اتنا بہتا رہا ہے۔ یہ گواہان جب کراس میں آپ سوال پٹ کریں گے ان کے منہ سے نکلے گا کہ جناب رستے میں بندہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے مر گیا، تو کافی حد تک آپ اپنے کیس کو صفحہ مثل پہ لے آتے ہیں اور اچھے ڈیفینس کونسل ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے 2006 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے رستے میں ہی بندہ ہاسپٹل سے دوسرے ضلع کے ہاسپٹل میں جب ریفر کیا گیا تو رستے میں ہی بندہ فوت ہو جاتا ہے زیادہ خون بہنے کی وجہ سے۔ تو یہ گواہان سے آپ نے سوال ضرور پٹ کرنا ہے اور اس کو صفحہ مثل پہ لے آنا ہے۔ اس حوالے سے لینڈ مارک اسیسمنٹ ہے 2006 SCMR پیج ہے 1801 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پولیس ڈاکٹ کے بغیر تاخیر سے ڈاکٹری نتیجہ لیا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ سارے کنفلکٹس جو ہے نا وہ نکالنے ہیں کراس کے ذریعے، اور آپ اپنا کیس اچھا پلیٹ کر کے ون کر جاتے ہیں، خاص طور پہ اقدام قتل 324 PPC 1860 کے مقدمات میں۔ اس حوالے سے 2007 PCRL پیج 1192 جو ہے آپ کی اچھی فیور ہوتی ہے کرتی ہے۔ خاص اوقات یہ ہوتا ہے کہ مضروب کا میڈیکل نہیں کروایا جاتا، گواہان کہتے ہیں کہ مرڈر تو ہوا لیکن میڈیکل نہیں کروایا، پوسٹ مارٹم نہیں کروایا،
جب کسی مظلوم کا میڈیکل نہیں کروایا، کسی مقتول کا آپ نے پوسٹ مارٹم نہیں کروایا، تو دین کنوکشن، بھائی اس بات کو آپ پٹ کیجیے گا ضرور سوالوں میں اور کراس کے ذریعے صفحہ مثل پہ بھی لے آئیے گا. کنوکشن نہیں ہوتی ہے. جب کنوکشن نہیں ہوگی تو آپ نکال جائیں گے اپنے ایز اے ڈیفینس کونسل اچھا معاملہ کر جائیں گے. اور اگر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ مضروب یا مقتول کی لاش کو یہ پتہ نہیں چلتا لے کے کون گیا تھا، کوئی بڑا قریبی جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے فلان لے کے گیا تھا، وہ کہتا ہے فلان لے کے گیا تھا، وہ مدعی وہاں موجود نہیں تھا اور آکولر وٹنس چشمدید گواہ بھی اتنے موجود کوئی نہیں سن. اس کا مطلب تو یہ نکلا نا جی اتنا بڑا کانفلکٹ آ گیا. جب اتنا بڑا کانفلکٹ آپ نے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کراس ایگزامینیشن کے ذریعے، آپ مدعی اور گواہان استغاثہ کو سوال پٹ کر کے یہ تضاد جو ہیں مختلف جو انہوں نے کریٹ کیے ہوتے ہیں، جو انہوں نے مختلف جو غلط بیانیاں ہوتی ہیں وہ نکل کے باہر آ جاتی ہیں، تو آپ ایک اچھے ڈیفینس کونسل ہوتے ہیں اور آپ اپنے ایکیوز پرسن کو کمٹ کروا جائیں گے بطور ڈیفینس کونسل. اس حوالے سے چند ایک کیس لاز ہیں، ان کو ضرور دیکھ لیجیے گا. 2008 پی سی آر ایل جے پیج 1131 آپ کو فیور کرے گا، 2008 پی سی آر ایل جے پیج 915 اور 2001 سی آر ایل جے پیج 753 آپ کو اچھے انداز سے یہ انٹرپریٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے مدعی اور گواہان استغاثہ کا جو بیان ہے ان میں اگر تضاد آ جاتا ہے تو دین ایز اے ڈیفینس کونسل یو آر سکسیسفل. دواؤں میں یاد رکھیے گا کراس ایگزامینیشن کے سیریز کو مختلف سیگمنٹس میں مختلف لوگوں کے اوپر کریمنل ٹرائل کے ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات چلتی رہے گی. اور کریمنل ٹرائلز کے مختلف آسپیکٹس کے بعد ہم سول ٹرائلز جو ہیں، سول سوٹس کے مختلف جو مقدمات ہیں ان کے اوپر ہم اس پہ بحث کا آغاز کریں گے. ابھی کریمنل ٹرائل کی کراس ایگزامینیشن کے مختلف سیگمنٹس جاری ہیں. گپ شپ ہے، سیریس نہ لیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.